हमारा पर्सपेक्टिव मेल एडमिनिस्ट्रेशन का है। आपने उस पूरे सिस्टम को करीब से देखा और लगता ये है कि जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन आज से 20 साल पहले थी वो अभी भी है। अभी कोई आपके पास कंप्लेंट लेके आ जाएगा, कोई नहीं आएगा। एक तो मेल एडमिनिस्ट्रेशन वो है, और दूसरी मेल एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि जो इग्नोरेंस की वजह से। डू यू थिंक कि यहाँ पे हमें बड़े विजिलेंट रहने की जरूरत है? ट्रेनिंग पार्ट और ये वाला जो है, क्या किया जाए इस पे? प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप अपना टाइम, इदारे का टाइम और कंप्लेनेंट का टाइम ज़ाया करते हैं, रिसोर्सेज ज़ाया करते हैं, और फिर हम ये कहते हैं जी ट्रेड डेफिसिट है, ये है वो है। बेसिकली आपने मुल्क का बिजनेस रोक दिया। बहुत तवज्जो की ज़रूरत है गवर्नमेंट की कि इसमें वो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम करें लोगों की। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स पिकअप नहीं कर रही, हमारी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से डबल हैं इस वक्त तकरीबन, और उसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है। क्या हमारे पे कभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर नहीं आता अपना सिस्टम बेहतर करो? वो जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगा आपका एजुकेशन का सिस्टम, तब तक जो है आप फायर फाइटिंग करते रहेंगे। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू FTO TV। कहा जाता है जो बड़े जहन होते हैं वहाँ से जो बातें निकलती हैं वो हमारे लिए गाइडलाइन होती हैं, और ख़ास तौर पे जब आपने किसी एक एरिया में काम किया हो और फिर इन एक्सपर्टीज के साथ काम किया हो जहाँ पे लोग आपको रिकग्नाइज करते हो, आपको एक गाइडिंग स्टार के तौर पे लेते हो, तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे लोगों से हम मिलते रहें, उनकी बातें सुनते रहें, उनसे राहनुमाई लेते रहें। मेरे आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने एक लंबा अरसा FBI में, अगर हम कस्टम्स के हवाले से देखें तो उनकी बैकग्राउंड कस्टम सर्विस की है। ही वाज कलेक्टर अप्रेसमेंट, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया कि शायद डेस्टिनेशन तो ये नहीं है। ही गॉट इनटू द प्राइवेट प्रैक्टिस, और फिर वहां पे भी उनका एक बहुत बड़ा नाम। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में खामियां कहां हैं, किस तरीके से FTO फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट उन खामियों को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसके लिए शायद FBI और गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में गाइड कर सकता है, और शायद हम अपने सिस्टम को उनकी गाइडलाइन में बेहतर कर सकते हैं। मेरे साथ जनाब मसूद अजीज साहब हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कराची से आए हुए थे, हमने कहा हम आपसे बातचीत करें। सब मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका एक करियर जो है जब वो बिल्ड होता है, आप एक सर्टन पॉइंट पे जाते हैं तो उसके पीछे 20-22 साल का सफ़र होता है, और 20-22 साल के सफ़र के बाद लगता यह है कि जो एक प्रोफेशनल आपकी पिनिकल पॉइंट है वो तो बिल्कुल सामने है। तो सामने नज़र आता छोड़ के आपने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका जी, और ये बिल्कुल ये बात मुझसे कई लोगों ने पूछी है कि मेरा माशाल्लाह करियर ठीक था, और अभी नेक्स्ट 4-5 साल में ग्रेड 21-22 की अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन समहाउ जी ये बात है ज़रा पुरानी, जब मैं FBR में एज सेक्रेटरी कस्टम्स काम कर रहा था। ये मैं बात कर रहा हूँ 1988 से 1991, 3 साल, जब मैंने 3 साल बजट में काम किया। बजट, कस्टम बजट प्रेपरेशन और उसको बनाना, उसको जो है असेंबली से पास कराना, फिर नोटिफिकेशन और टैरिफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये काम मैंने 3 साल हैंड्स ऑन किया, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनली बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस था। मस्ट बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस जी, है। बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था, और उस पे मेरा एक्सपोजर होता था फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, चेयरमैन FBR के साथ, और फिर पार्लियामेंट असेंबली में पास कराने के लिए वहाँ पे भी बैठना पड़ता था। ठीक है। तो तमाम इंट्रिकेसी जो है वो आपको समझ आई वहाँ पे रहते हुए। मैंने बहुत यानी मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे मैंने वो अपने हाथ देख लिया। लेकिन उसके साथ ही फिर मैंने ये भी देखा ग्रेड 21 और 22 में काम करने के लिए हालात क्या हैं। अच्छा। तो वो मुझे कोई समहाउ मोटिवेशन नहीं रहा। हाँ। वहाँ पे ऊपर जाके काम करने का। दूसरे मुझे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, जो इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स के साथ इंटरेक्शन होता था, तो मेरी ये फीलिंग थी कि जो प्राइवेट सेक्टर में लॉयर्स तो बहुत हैं, कंसल्टेंट्स भी होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंसी का भुगतान था। ठीक है। तो अब मेरा ख्याल ये था कि एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। और वो अपॉर्चुनिटी जो है ना, आप 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद वो एनर्जी नहीं रह जाती है। ठीक है। और वो वैक्यूम आपने सही वक्त पे आइडेंटिफाई किया। ठीक है। मैंने सही टाइम पे आइडेंटिफाई किया। ठीक। बहुत लोगों ने कहा जी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अभी आपने 21-22 में जाना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी कि पहले महीने से मैंने
میرا کام چل پڑا اور مجھے آفس پہ اپنی جیب سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑا. زبردست زبردست. سر یہ جو مڈ کریئر چینج کا ایک ٹرینڈ ہے وہ پوری دنیا میں اب ہے. لوگ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کسی ایک پروفیشن میں اف یو ہیو لینڈڈ دیئر یو آر ناٹ سپوز ٹو کنٹینیو. اگر آپ کا کسی اور جگہ پہ ایبلٹی اور ٹیلنٹ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی زبردست انسپریشن ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سمجھتے ہیں کہ پھنس گئے ہیں ہم اس اپنے کریئر میں کہ دے کین ٹیک اے اسٹیپ, دے کین ٹیک این انیشیٹو اینڈ دین دیر آر سکسیس اسٹوریز فار دیم جو آپ جیسی ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک لمبا عرصہ جب آپ نے ایف بی آر میں کام کیا اور پھر سسٹم کو آپ نے سمجھا, پھر جب ہم ایف ٹی او میں آتے ہیں تو ہمارا پرسپیکٹو میل ایڈمنسٹریشن کا ہے. آپ نے اس پورے سسٹم کو قریب سے دیکھا اور لگتا یہ ہے کہ جو میل ایڈمنسٹریشن آج سے 20 سال پہلے تھی وہ ابھی بھی ہے, جو پریکٹسز بری اس وقت کی تھی وہ ابھی بھی ہیں. کیا ہے, کیوں ہم اس کو بہتر نہیں کر پا رہے؟ ویئر ڈز از اٹ دی لیک آف کنوکشن؟ کیا ہمارے اندر وہ اس کو کرنے والے ٹھیک نہیں ہیں, یا وی آر ہیپی سٹنگ لائک دس کہ جو کچھ ہے چلتے رہنے دو؟ یہ بات ٹھیک ہے جی. ایک تو کمپلیسنسی جو ہے, جو بات آپ نے کی ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سم ہماری سوسائٹی میں بھی ہے اور ہماری پبلک سیکٹر کے اندر بھی موجود ہے جی. اور اس کے ساتھ ہی جو میل ایڈمنسٹریشن کی جو آپ نے بات کی, تو میل ایڈمنسٹریشن کی ڈیفینیشن تو آپ کی بڑی کمپریہنسو ہے جو آپ کے آرڈیننس میں ہے, لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں کہ میل ایڈمنسٹریشن بیسیکلی بنیادی طور پہ اس کو آپ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک وہ میل ایڈمنسٹریشن ہے کہ جو بیڈ موٹیوز کی وجہ سے کوئی انڈیویجول آفیسر جو ہے کوئی کنسائنمنٹ روک لیتا ہے اور وہ جو ہے اس کے بعد انڈر دی ٹیبل ڈیل ہونے کے بعد اس کو ریلیز کر دیتا ہے. تو کبھی کوئی آپ کے پاس کمپلینٹ لے کے آ جائے گا, کوئی نہیں آئے گا. ایک تو میل ایڈمنسٹریشن وہ ہے. اور دوسری میل ایڈمنسٹریشن یہ ہے کہ جو اگنورنس کی وجہ سے, انکمپیٹنسی کی وجہ سے, لیک آف ٹریننگ, مس انٹرپریٹیشن آف لا, اس کی وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں یا پھر کورس میں چلے جاتے ہیں. اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. کورس میں خاص طور پہ اگر وہ جاتے ہیں تو اس میں 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے, کئی دفعہ وہ لٹیگیشن بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو وہ جو ٹریڈ فیسیلیٹیشن کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ میل ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے جو انسٹنسز ایف ٹی او کے نوٹس میں آتی ہیں, یا آپ کا ماشاءاللہ اس وقت جو 20-22 سال کا بیک گراؤنڈ ہے اس میں میل ایڈمنسٹریشن کو ہینڈل کرنے کا, تو اگر آپ ان تمام 20-22 سال کا ریکارڈ کو آپ آڈٹ کریں اور دیکھیں کہ میل ایڈمنسٹریشن کی وجوہات کیا ہیں اور ان کو کیسے پالیسی لیول پہ ان کو ریڈریس کیا جائے, لاز کو چینج کیا جائے, ٹریننگ پروگرامز کو چینج کیا جائے اور کسٹمز ڈپارٹمنٹ اور ایف بی آر کو سینسیٹائز کیا جائے تاکہ وہ کمپلینٹس آپ کے پاس آئیں ہی نہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات بڑی اچھی ہے. ہم اس کو بڑی آسانی سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کن ایریاز میں کیا کیا لیپسز ہیں. میں سر جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کے موٹیوز خراب ہے, نیت خراب ہے, تو نیت کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے, سزا چاہیے اس کے لیے. لیکن جہاں پہ آپ نے ٹریننگ کی بات کی, جہاں پہ یہ کہا کہ ہم اپنے آفیسرز کو پراپر جو لا ہے وہ نہیں پڑھا سکے, اس کی امپلیمنٹیشن کا پارٹ نہیں کر سکے, دس از سم تھنگ جو کہ میرا خیال ہے کریکٹ کیا جا سکتا ہے. جہاں پہ ہمیں ان کی باہر کے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے, اس ڈاکٹر کا ہو سکتا ہے 30 سال کا تجربہ ہے, لیکن اسے پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو ریفریشر کورسز. آپ نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے. اور پھر آئی مے بی ویری کمپیٹنٹ ٹوڈے, لیکن کل میرے حالات ڈفرینس ہو سکتے ہیں, میرے گھر کے حالات, میری انوائرمنٹ, آئی مے بی ویری کمپلیسنٹ. ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ ہمیں بڑے ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے, ٹریننگ پارٹ اور یہ والا جو ہے کیا کیا جائے اس پہ؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا جی, اور یہ بہت اہم جو ہے کسٹمز کی فنکشننگ کا, انڈائریکٹ ٹیکسز ڈائریکٹ ٹیکسز کی فنکشننگ کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ پراپر ٹریننگ آف دی پیپل ہو آر ورکنگ ان ویریس ڈپارٹمنٹس. اب اس میں ٹریننگ ایک تو چل رہی ہے, یعنی آپ کے ڈائریکٹر جنرل آف ٹریننگ ہیں, گریڈ 21 کے افسران ہیں, گریڈ 20 کے لوگ ہیں, اس میں آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں, آپ باہر سے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں. کام اچھا ہو رہا ہوگا, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہو رہا, لیکن جہاں پہ شو کاز نوٹسز ایشو ہوتے ہیں آپ کے, جہاں پہ کورس کی لیٹیگیشن ہوتی ہے یا آپ کے پاس میل ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں, تو اس سے جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جی کچھ کمی رہ گئی ہے ان کی ٹریننگ کے اندر. کمی کیا ہے کہ جی ان کو صبح شام وہ لا کو انٹرپریٹ کر کے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں,
لیکن لاء کی انٹرپریٹیشن کی پراپر ٹریننگ ان کی نہیں ہو پاتی ہے. یعنی آپ کو سیکشن پڑھا دیے گئے کسٹمز ایکٹ کے، سیلز ٹیکسز کے، انکم ٹیکس آرڈیننس کے، لیکن ان کی پراپر انٹرپریٹیشن کیا وہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، یا نوٹیفیکیشنز کی، امپورٹ ٹریڈ پالیسی، ایکسپورٹ ٹریڈ پالیسی کی پراپر انٹرپریٹیشن کرنے کی ان میں اہلیت موجود ہے یا نہیں موجود ہے. وہ آپ کو پتہ چل سکتی ہے، آپ کے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں ان سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. اور اس میں جو کیس لاز ہیں ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے، جس میں ڈیفینیٹیو ججمنٹس بھی ہیں اور انڈیویجول کیسز کو بھی وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے بعد ریلیف دیتے ہیں، ان کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جی کیا کسٹمز کے افسران کو ان کے بارے میں علم تھا، یا جہاں پہ ڈیفینیٹیو ججمنٹس آ چکی ہیں سپریم کورٹ کی، اس میں تو پھر دوبارہ وہ ڈسپیوٹ ارائز ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ارائز کر رہا ہے تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جی ان لوگوں کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوئی. یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو لاء کی اسپرٹ کا نہیں پتہ اور وہ لاء کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، آپ کا بڑا ضروری ہے کہ جانے کہ اس قانون کو بنایا کیوں گیا، اس کے پیچھے کیا تھا. پھر جو بہت بڑی ایک چیز میں یہ آپ سے چونکہ انسائٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، پہلے آپ اس سسٹم کا حصہ تھے، اب وہاں پہ آپ باہر سے بیٹھ کے، لیکن یو آر اسٹل پارٹ آف دیٹ، ایکچولی یو پریزنٹ یور سیلف ایٹ ڈفرنٹ فورمس. اسٹیریوٹائپ نوٹسز ہے، ایک ہی طرح کا نوٹس ہے جسے کہتے ہیں ٹھپا لگا دینا، وہی آپ کو ریپلیکیٹ ہوتا نظر آتا ہے ہر جگہ پہ. جو کمشنر ہے اس کمشنر کے آرڈر اسٹیریوٹائپ ہیں، لگتا ہے دیر از اے زیرو ان پٹ، یہ اٹھا کے ریلیف ملتا ہے. آپ ہی بتا رہے تھے تو وہ جا کے ٹریبیونل پہ ملتا ہے یا ہائی کورٹ پہ ملتا ہے، بالکل نہیں ملتا. اور یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس میں آپ اپنا ٹائم، ادارے کا ٹائم اور کمپلیننٹ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ریسورسز ضائع کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں جی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. بیسکلی آپ نے ملک کا بزنس روک دیا. یہ جو باٹل نیک ہے، یہ والا ایریا جو ہے، دس سیمز ٹو بی دی موسٹ ٹربلنٹ. جی بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، بہت امپورٹنٹ ایریا ہے اور اس میں جو ہے بہت توجہ کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی کہ اس میں وہ اس میں پراپر ٹریننگ پروگرام کریں لوگوں کی. اور ٹریڈ فیسیلیٹیشن جو کہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور جس پہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے ایگریمنٹ جو سائن کر رکھا ہے اور ہم اس کے سگنیٹری ہیں ٹریڈ فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ کے، اور وی ریکوائر ٹو امپلیمنٹ دیٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اس کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن کے بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو افسران جو کہ امپورٹس کو ایکسپورٹس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ غیر ضروری طور پہ ایک لمحے کے لیے بھی امپورٹس کو نہ روکیں. اور اگر وہ رک جاتی ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے افسران جو ہیں وہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے پراپر، وہ انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کے لیے ان کو پراپر ٹریننگ پروگرام بھی ہونے چاہیے. اور پھر ان کو یہ بتانا بھی چاہیے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ جی ہماری ایکسپورٹس پک اپ نہیں کر رہی، ہماری امپورٹس ایکسپورٹس سے ڈبل ہیں اس وقت تقریباً، اور اس کی وجہ سے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. اب آپ اس کو جب ہی ٹھیک کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا انڈسٹریل سیکٹر گرو کرے، ٹھیک ہے، آپ کی امپورٹس کمپیٹیٹیو ہوں. اور کمپیٹیٹیو کب ہوں گی کہ جب ٹائم جو ہے کم سے کم لگے کلیئرنس میں، ڈیمیجز نہ پڑے ان کو، اور جو ہے ان کو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے آپ کے پاس نہ آنا پڑے، ہائی کورٹ نہ جانا پڑے. اور اس کے لیے آئی تھنک ود ان دی ڈپارٹمنٹ یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ آپ اپنے افسران کی پراپر ٹریننگ کریں، اور آپ اپنا جو ایڈوکیشن کا جو سسٹم ہے، یعنی اس وقت آپ نے شو کاز نوٹسز کی بات کی، اسٹیریوٹائپ شو کاز نوٹسز ہیں، اسٹیریوٹائپ آرڈر اوریجنل پاس ہوتے ہیں، آپ کو اپیل میں جانا پڑتا ہے اور اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. وہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا سسٹم آف ایڈوکیشن اس کو ٹھیک کریں. جی ٹھیک ہے سر. ٹریڈ فیسیلیٹیشن سینٹر کی آپ نے بات کی. پاکستان بے شمار انٹرنیشنل ٹریڈ ٹریٹیز کا سگنیٹری ہے اور ہم پہ یہ بائنڈنگ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایڈہیئر کریں جو ہم نے وہاں پہ لکھ کے دیں یا جو مانی، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہم حصہ ہیں. ہم آئسولیشن میں کام نہیں کر سکتے. جب ہماری امپورٹ سفر کرتی ہیں تو بیسکلی جو ایکسپورٹ کرنے والا بندہ ہے وہ ہی ول گیٹ ڈسکریج کہ یار یہ کیا ہے بھی، اس سسٹم میں رکاوٹیں ہیں. اور اسی طرح جب ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور کسی کی اگر ٹائم لیمیٹیشن کو ہم میٹ نہیں کر رہے، وقت پہ وہ چیز نہیں پہنچ رہی، یہاں پہ پورٹس پہ رکی ہوئی ہیں، مجھے لگتا یہ ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہمارے پہ کبھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا پریشر نہیں آتا اپنا سسٹم بہتر کرو؟ بیکاز ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ فردر ڈیٹیریویٹ ہوں. ہمیں جو بھی ہمیں باہر سے پیسے آتے ہیں آن دس پرٹیکولر اکاؤنٹ
That is going to affect immensely اگر ہم اپنا سسٹم بہتر نہیں کریں گے, اور شاید یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بہتر نہیں کر پا رہے. یہ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا جی, اور میرے ذہن میں آتا ہے ڈاکٹر منظور احمد صاحب ہمارے سینئر کولیگ تھے, اور وہ پاکستان کے ایمبیسڈر تھے WTO میں. جی. وہ ابھی بھی آرٹیکلز لکھتے ہیں اخباروں میں, اور ایڈوائزر کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے منسٹری آف کامرس میں, اور ہمیشہ یہی کہتے رہے کیونکہ ان کا وہ ایکسپوجر ہے انٹرنیشنل, اور وہ ان کے ابھی بھی ان کے کولیگز باہر کام کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس پورا نہیں کر رہے ہیں, اور ہماری ایکسپورٹس کو ہم بوسٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس طرح کے انفیکٹ ایڈوائزری نیچر کے آرٹیکلز بھی موجود ہیں, لوگ بھی موجود ہیں آپ کے ملک کے اندر. صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر کوئی ان کی بات سنیں اور اس کو کوئی امپلیمنٹ کرے. اچھا, ایک فائنل چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سسٹم کو بہتر کرنا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سسٹم ایف بی آر, اتنا بڑا ایف بی آر, پورے کو سسٹم کو کرنے کے لیے تو ریسورسز بہت چاہیے, بہت سارے ماسٹر ٹرینر چاہیے. ہم ہمیشہ اپنے ریسورسز اور بڑی تعداد اور بڑا نمبر جو ہے اس کی وجہ سے رک جاتے ہیں. کیا سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ماڈلز کریٹ کریں, ہم یہ کہیں کہ اچھا یہ ٹریننگ میں کراچی کے تمام افسروں کو تو دیتا ہوں نا, پھر دیکھی جائے گی پورے. ہم ایک وقت میں ٹریننگ سوچتے ہیں کہ پورے پاکستان کو ہم نے ٹرین کرنا ہے, پھر رک جاتے ہیں, ریسورسز نہیں, مینجمنٹ نہیں, لوگ نہیں. ہمیں ماڈلز بنانے کی ضرورت ہے ود ان آر اون آرگنائزیشن کے. ہم یہ فخر سے کہیں کہ یار یہ دیکھو یہ ملتان میں جو ایف بی آر کا جو یہ ریجن ہے, اس کا ہر آفیسر جو اس کی یہ ٹریننگ ہے, کتنا پرومپٹ ہے, کتنا زبردست قانون کو سمجھتا ہے. اور جب یہ لوگ نکلیں گے اور یہ مثال ہمارے سامنے ہوگی تو ہمیں کراچی میں بھی ہم اسے ریپلیکیٹ کر سکیں گے, لاہور میں بھی کر سکیں گے. جی بالکل صحیح کہا ہے آپ نے جی. اور وہ ایک کوئی آپ ماڈل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں جی اور اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں باقی جگہ پہ, اور اس کی بہت اہمیت ہے. اور اس میں ریسورسز ابھی بھی خرچ ہو رہی ہیں, یعنی ابھی بھی آپ کے ٹریننگ ڈائریکٹریٹس موجود ہیں, افسران وہاں پہ کام کر رہے ہیں. صرف ان کی ٹریننگ پروگرامز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے, اور بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز فالو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم نے ایک کام فیڈرل ٹیکس امبرسمنٹ میں ابھی ریسنٹلی کیا کہ ہمارے آرڈیننس کے اندر ایک پروویژن موجود تھی سیکشن 33, اب تو ہم بڑا فریکوینٹلی چونکہ اس کا ذکر کرتے ہیں, دیٹ از انفارمل ڈسپیوٹ ریزولوشن. ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک اگر کمپلینٹ آئی ہے سر تو اس کو ہم ایڈجوڈیکیشن کے پروسیس میں بھیجیں, نوٹسز بھیجیں, کامنٹس آئیں, جوابی کامنٹس, ہم اس میں 60 دن ضائع کریں یا 40 دن ضائع کریں. اگر ایک جگہ پہ رکاوٹ ہے اور میری ایڈوائزر کو پتہ ہے کہ رکاوٹ کہاں پہ, ہی پک اپ اے فون اینڈ ٹیل ہم کہ یار یہ کرو, اس کو ٹھیک کرو. ہمیں سر دس ہیز بین اے ٹریمینڈس ایکسپیرینس کہ جو باتیں شاید ایڈجوڈیکیشن میں جاتی لمبا ٹائم لگتا, بزنس کا نقصان ہوتا, ایک ایک دن ایک ایک گھنٹے میں ہوا. ہاؤ ڈو یو سی دس انیشیٹو آف FTO جہاں پہ انفارمل ڈسپیوٹ ریزولوشن جو پوری دنیا میں ایک باز ورڈ ہے؟ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے جی, اور FTO نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ FTO جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے اس کو جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ان کے پاس کمپلینٹ آئے گی, ان کے انڈیویجول ان کے نوٹس میں کوئی بات آئے گی تو وہ ایکشن لیں گے, لیکن ڈاؤن بلو کیا ہو رہا ہے ہر چیز ان کے نوٹس میں نہیں آ سکتی اور ڈیلیز ہوتی ہیں. تو اس کے لیے جی ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم موجود ہے, لا ابھی بھی موجود ہے, ADRC آپ کو کہتے ہیں, لیکن اس پہ کوئی انووک نہیں کیا جا رہا. ایک تو ADRC کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں صحیح لوگ لائیں, کمپیٹنٹ لوگ لائیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کا ادارہ اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے, گورنمنٹ بھی دے سکتی ہے کیونکہ آپ کے لوگوں کا بھی اس میں بیک گراؤنڈ ہے. اس کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم ہے. اور دوسرا ہے کہ جی اس وقت جو ایڈجوڈیکیشن کلیکٹریٹ کا سسٹم ہے, یعنی جو شو کاز نوٹسز ایشو ہوتے ہیں, اس میں پھر آرڈرز پاس ہوتے ہیں, وہ اس میں کیا کوئی ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال کے مطابق اس سسٹم کو بالکل اوور آل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بالکل انڈیپینڈنٹ سسٹم آف ایڈجوڈیکیشن لے کے آئیں. اس میں چاہے جوڈیشری سے لوگ آئیں یا اپنے لوگوں کو آپ اس کے لیے پرماننٹلی ایلوکیٹ کر دیں اور ایک الگ کارڈر بنا دیں اور ان کی ٹریننگ کروائیں لاء کے اندر, انٹرپریٹیشن آف لاء کے اندر. اور وہ جو ہے جو ان کا پھر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو پروموشن ہے اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہ رہے, ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم آف ایڈجوڈیکیشن آئے, چاہے باہر سے لوگ لے آئیں بے شک, اور ڈپارٹمنٹ کو بالکل الگ کر دیں, یا ان کے لوگوں سے آپشن لے لیں کہ کون اس میں جانا چاہتا ہے, ان کا ایک الگ ایک کیریئر بنا دیں. اور وہ جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا آپ کا ایڈجوڈیکیشن کا سسٹم,
تب تک جو ہے آپ فائٹنگ کرتے رہے. بالکل سیدھا. وہ میں ہر سوال پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا آخری سوال ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے. ہر بات سے پھر کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے. میں اب پریکٹس کر رہے ہیں, آپ کی اپنی پرائیویٹ پریکٹس ہے. بے شمار ہمارے جو نئے اسپائرنگ لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا جو مڈ کریئر چینج میں آنا چاہتے ہیں, میں یہ آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم انٹرنیشنل پریکٹسز کی بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں پہ سر جو ٹیکس پریکٹس ہے یا لاء پریکٹس ہے وہاں پہ سیٹ کلچر ابھی بھی چلتا ہے. میں ہوں تو میں ہوں, نہ میں وہاں پہ کارپوریٹ کلچر انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کرتا ہوں اپنی ایک جہاں پہ ہم لاء فرم کا کانسیپٹ ہے یا ایک اینٹی ڈیولپ کرنے کا. میں چائنا میں میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ٹیکس پریکٹس کرتا ہوں, تو میں نے کہا کہ ہاؤ مینی پیپل ڈو یو ہیو ان یور آفس. اس نے کہا اٹس اراؤنڈ 5000 سم تھنگ. آئی سیڈ 5000 پیپل ان یور. اس نے کہا اٹس اے کارپوریٹ کلچر. آئی ویل کمپلیٹ. سر آپ نے اسی پیٹرن پہ اپنا سیٹ اپ بنایا ہے. ٹیل می کیا ہمیں ابھی بھی وہ سیٹ کلچر اس میں لے کے جانا ہے کہ ہم اس میں بھی کوئی کارپوریٹ کلچر انٹروڈیوس کریں؟ بالکل کارپوریٹ کلچر لانے کی ضرورت ہے, اور جب تک آپ بالکل میرٹ پہ پروفیشنلز کو ہائر کر کے وہاں نہیں رکھتے ہیں تو یہ کہ جی کسی کا بیٹا پوتا ہے تو وہ تو وہاں پہ اس چیمبر میں کام کرے گا, باہر سے لوگ نہیں آئیں گے. یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور بالکل میرٹ پہ اوپن میرٹ پہ لوگ آئیں, ٹریننگ لیں, ان کی پرفارمنس انڈیپینڈنٹلی آبجیکٹیولی اسیس ہو, اور پھر ان کو آگے مواقع ملنے چاہیے. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مسعود عزیز صاحب کی باتیں ایسی ہیں کہ ہر بات سے ایک آپ کو وزڈم نظر آئے گی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان ایکسپیرینس سے سیکھیں اور کوشش یہ کریں کہ یہ جو تجربات ہیں, یہ جو ان کی زندگی کا حاصل ہے, یہ ہمارے لیے جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا اٹ شوڈ بی اے گائیڈ لائن فار اس. ہمیں اپنا سسٹم بہتر کرنا ہے, اور بعض کا سسٹم ہم کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے بہتر ہوگا. ہمیں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, جو آپ نے مشکلات گراؤنڈ پہ دیکھی ہیں, جو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے, پرہیپس دیٹس دا بیسٹ لرننگ وے فارورڈ ایکچولی. اور اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہمارا FBR بھی بہتر ہوگا, ہمارا فیڈرل ٹیکس امبرسمنٹ بھی شاید بہتر لائنز پہ ریکمنڈیشن دے سکے, اور پاکستان کے لیے بھی اوور آل چیزیں بہتر ہوں گی. بہت شکریہ.